बर्ट्रैंड रसल ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। मैं आपसे अगर ये दावा करूं कि एक चाय की केतली मरीख के चारों तरफ घूम रही है, मार्स के चारों तरफ, तो ये आपका काम नहीं है कि आप साबित करें कि कोई चाय की केतली नहीं है। ये मेरा काम है, मैंने दावा किया है। ये दावा तो मजहबी लोग करते हैं कि खुदा है, मैं क्यों साबित करूं कि नहीं है? जब तक आप मुझे कन्विंस नहीं कर देंगे मैं नहीं मानूंगा। कि ये जो आप कह रहे हैं, जो गैप्स हैं, ये गैप जब जब किसी मजहब को चैलेंज करते हैं, जब ऐसा कोई बात आती है तो हंगामा हो जाता है। तारीख ही है साइंस, मजहब की साइंस से उसका यही रिश्ता है। खुदा का तरकीब इस्तेमाल तो बताइए। आप छोटी सी दवा सड़क पे बेचते हैं, उसकी भी तरकीब इस्तेमाल बताते हैं। इसके इस्तेमाल से तो फायदा ही नहीं हुआ किसी को। जो सारे के सारे खराब मुल्क हैं, खराब समाज है, वो सारे जुल्म खुदा के नाम पे करते हैं। वो गलत करते हैं, सही करते हैं, मुझे क्या लेना देना उससे। इस्तेमाल से मालूम होता ना। एक विस्की की बोतल कभी शायद देखी हो आपने, लाल रंग की होती है, उस पर रोशनी वोशनी पड़ी, इंतहाई खूबसूरत लगती है, क्या बिगाड़ रही है किसी का? उसका इस्तेमाल गलत है, इसलिए आप उसे नापसंद करते हैं। इसका इस्तेमाल गलत है। तो दलील के मुतालिक जब बुजुर्गान दीन से पूछा गया कि आप खुदा के होने पर यकीन रखते हैं, क्या दलील है, उन्होंने तो बहुत ऐसी बातें रखी। कहा मैं तो शहद की मक्खी को देख करके यकीन रखता हूं कि अल्लाह है। किसी बुजुर्ग ने कहा कैसे? कहा एक ही मक्खी है, एक ही मक्खी है, मुंह भी एक है, सारी चीजें, डंक मारे तो उसकी तरह जहर किसी का नहीं, लेकिन अगर थूक दे तो उससे ज्यादा मीठा भी कुछ नहीं। ये कैसे? और एक दो नहीं, हजरत सुफियान फरमाते हैं कि शहतूत का दरख्त होता है, उसको हिरन भी खाती है, शहद की मक्खी भी उसको चूसती है, और उसके अलावा कई जानवर उससे शहतूत को खाते हैं। शहद की मक्खी खाए तो शहद दे, हिरन खाए तो मुश्क और नाफा, और बकरी और गाय खाएं तो दूध। सब एक ही चीज से ले रहे हैं, लेकिन देने वाली चीजें उनके अंदर बदल जाती हैं। कहा कि तुम्हारे अंदर, एक बुजुर्ग हैं फरमाते हैं कि हमारी जात में ही इतनी चीजें हैं अल्लाह के होने पर, अल्लाह की निशानियों के लिए। कुरान खुद कहता है फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात में मेरी निशानियां हैं, देखते क्यों नहीं? एक रोटी का टुकड़ा, एक रोटी लेके आओ, हाँ इस पर सबका कंट्रोल है। अगर गेहूं की रोटी है तो किसान ने बोया होगा, फसल उगाया होगा, कटाई किया होगा, उसके बाद बाजार में गेहूं आए होंगे। वहां तक भी कितने गेहूं आपको खरीदना है वो आपका इख्तियार है। 1 किलो लेना है, 2 किलो लेना है, आप लोग। आटा बारीक पिसवाना है, मोटा पिसवाना आपका इख्तियार है। आटे के बाद रोटी बड़ी बनाना है, छोटी बनाना है, आपका इख्तियार है। तेल वाली बनाना है, सूखी बनाना है, आपका इख्तियार है। रोटी बेल करके बनाना है, हाथ से मार के बनाना है, आपका इख्तियार। रोटी पूरी बन गई, लुकमे 4 करके खाना है कि 6 करके खाना है, आपका इख्तियार। सब यहां तक तो तुम्हारा इख्तियार। चबा करके निगल जाने के बाद उस रोटी से गोश्त कितना बनना है, खून कितना बनना है, पीप कितना बनना है, इसमें तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं। कौन बनाता है? उस एक रोटी से गोश्त भी बनता है, खून भी बनता है, और फजला भी बनता है। जिस्म की जो जरूरियात है, मनी के कतरे भी बनते हैं। एक रोटी खून कैसे बनाती है, मनी का कतरा कैसे बनाती है, गोश्त कैसे बनाती है, और माँ के सीने में दूध कैसे बनाती है, ये तमाम चीजें एक रोटी। पता ये चला जब तक मुंह से बाहर है मेरा कंट्रोल है, मुंह के अंदर जाने के बाद खालिक कायनात के निजाम में चला जाता है। यह हमारी जात में मौजूद निशानी है। हमारी जात के अंदर हमारा कंट्रोल नहीं है। और क्या आपने कभी महसूस किया खून और दूध कितने अपोजिट लगते हैं? ना उनकी रंगत में कोई मुशाबहत है, देखने में कोई मिसल लगता है, एक लाल और एक सफेद। ना खुशबू में, दोनों में कोई मेल जोल है। खून की बू अलग है, दूध की बू अलग है। ना देखने में, ना सूंघने में, ना चखने में कोई जरा बराबर भी इनके अंदर मुशाबहत नहीं। खून चख करके देख लो, दूध चख करके देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। उसके बाद असर में भी, अरे दूध कुछ और बना देगा, खून कुछ और कर देगा, दोनों बहुत डिफरेंट। लेकिन आपको पता है कुरान कहता है
یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها وفیہ شفاء للناس. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. تین چیزیں، ایک دودھ، ایک خون اور ایک گوبر. تین اپوزٹ چیزیں دکھ رہی ہوں گی آپ. اور اللہ قرآن میں 14ویں پارے میں فرماتا ہے گائے کو دیکھو، بکری کو دیکھو، دودھ کہاں سے بنتا ہے، سائنس کے بچے ہوں تو تحقیق کر کے معلوم کریں، ریسرچ کریں. دودھ جہاں سے نکلتا ہے اللہ فرماتا ہے خون اور گوبر کے بیچ سے نکلتا. خون اور اس کے گوبر کے بیچ سے دودھ کو نکالا جاتا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا، خالص دودھ ہم گوبر اور خون کے درمیان سے نکالتے ہیں. سائغا للشاربین، پینے والوں کو خوشحال کر دیتا ہے. دودھ جب آتا ہے نہ اس میں خون کا مزہ ملتا ہے، نہ رنگ آتا ہے، نہ بو آتی ہے، نہ گوبر کا رنگ ہے، نہ مزہ ہے، نہ کوئی چیز. یہ دونوں چیزیں ذرا برابر بھی دودھ کو اثر نہیں کرتی. تم بھی اپنے ہاتھ میں لے کر کے دودھ یا ایک پیالے میں لے کر کے بیٹھو اور دوسرا پیالہ گوبر کا، تیسرا پیالہ خون کا، اور اس کے بعد تینوں کو ملا کر دودھ اس میں سے نکال کر کے دکھا دو، تب تمہاری قدرت پتہ چل جائے گی. ایک پیالے سے میں دودھ کو ان غلاظتوں سے الگ نہیں کر سکتا. اگر ان غلاظتوں سے کوئی الگ کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی طاقت ہے، رب ذوالجلال. اللہ تبارک و تعالی ان غلاظتوں سے بھی پاکیزگی کو نکالتا ہے، اور یہ اس کی قدرت کے دلائل میں سے ہے. قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا. اور پھر طاقت و قوت کی بات، دنیا بہت کچھ آج ترقی کر چکی ہوگی. یہ گھاس پھوس سے نکل کر کے اب آسمان سے بات کرنے والے عمارتوں میں آ گئے. لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ اب اڑنے والے طیارے، پرندے کی شکل میں جیٹ، ساری چیزیں ہم نے بنا لی ہیں. دنیا کو ہم نے گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں طے کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ سب چیزیں ہونے کے بعد آج تک پوری کائنات میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کسی کی جان بھی ڈال سکتا ہوں. یہ ایک چیز ایسی ہے جو انسان مرتے دم تک بلکہ قیامت تک اس کو نہیں کر سکے گا. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان کی بات تو چھوڑو، رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے انسان مل جائیں تب بھی وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. ایک مکھی نہیں بنا سکتے. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، قرآن کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے لوگ مل کر کے اس پر کوشش کر لیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے جو جان ڈالنا ہے اس کے اندر. جاندار چیز کو نہیں بنا سکتے. تمہارے اندر جو جان ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، اور موت یہ اللہ کی نشانی ہے. اس سے بڑی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ موت اور حیات اللہ کے ہونے پر دلیل ہے. ہر بیماری کو ڈاکٹر صحیح کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کیوں نہیں صحیح کرتا؟ چند سانسیں کیوں نہیں دے سکتا؟ ارے میرے عزیزو، تاریخ میں موجود ہے ایک بہت بڑا امیر زادہ، کوریا کا رہنے والا، جو حکومتوں کو خرید لیا کرتا تھا، ملین نہیں بلین ڈالرز کا مالک، لیکن بیمار ہوا. یہ 2012 اور 14 کی بات میں عرض کر رہا ہوں. ایک بہت بڑی ٹیلی فون کمپنی کا مالک دنیا میں، جس نے پورا ہنگامہ مچا رکھا تھا، بیمار ایسا ہوا کہ بستر پر گرا. جانتے ہو پر ڈے اس کو ڈاکٹر دیکھنے کے لیے جو آتے تھے 1 کروڑ کا خرچہ تھا. 1 کروڑ پر ڈے. سارے لوگ مل کر 6 سال تک اس کو بستر سے اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، اور 6 سال میں کتنے کروڑ جا چکے ہوں گے؟ کروڑوں. لیکن 6 سال کے بعد دنیا کے ٹاپ لیول کے ڈاکٹرز نے اپنی عاجزی کا اعلان کیا اور کہا کہ صاحب ثروت جنہوں نے کئی 100 کروڑ کے خرچ کر چکے، ان کی سانسیں بند ہو چکی. ہم نہ بستر سے اٹھا سکے، نہ ایک سانس زیادہ دے سکے. ہمارے زندگیوں میں جو سانسیں چل رہی ہیں خدا کے ہونے کی نشانی وہ رب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں
نہیں، اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بڑے امام ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بہت آزاد خیال تھا، کیسے ہو سکتا ہے خدا کون ہے؟ آپ نے کچھ نہیں، جواب دینے کے ائمہ کے انداز الگ الگ ہیں۔ آپ نے کہا کبھی سمندر کا سفر کیا؟ کہا ہاں میں نے کیا ہے۔ کیا کبھی سمندر کا خوفناک سفر بھی دیکھا؟ سمندر کے سفر اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت سخت بھی ہوتے ہیں، خوفناک بھی ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا میری زندگی میں ایک سفر اتنا ڈینجر ہے کہ اس کو بھول نہیں سکتا۔ کہا کیا ہوا تھا بتا؟ کہا جہاز تو نکل چکا، اچانک طوفانوں کے بیچ گر گیا ہمارا جہاز، اور جتنے اس پر کیپٹن تھے، ملاح تھے، ایک کے بعد دیگرے سب مر گئے، ڈوبتے چلے گئے۔ جہاز میں پانی اتنا آیا کہ کوئی سنبھال نہ سکا، سب گر گئے، مر گئے، اور جہاز ٹوٹ کے بکھرا۔ تو میں نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ یہ ملاح کسی طرح نکال لیں گے، نہیں، وہ سب مر گئے۔ تو جہاز کے سوچا کہ یہ کسی طرح تیر کر باہر آ جائے گا، جہاز ٹوٹ گیا۔ ایک تختہ بچا تھا، میں اس تختے پر آ گیا اور اس تختے پر لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس تختے نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، میں گر گیا سمندر میں اور اپنے آپ کو موجوں کے حوالے کر دیا۔ پھر ہوا یہ کہ میں غشی کے عالم میں تھا، کنارے لگ تو گیا، ہوش آیا تو میں زندہ تھا، اٹھ کر کے آ گیا۔ اور اس کے بعد وہ خدا کے ہونے کا یقین نہیں رکھنے والا بندہ تھا۔ اس وقت امام جعفر صادق نے کیا پوچھا؟ یہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں آنے والی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سمندر کے سفر پر جب تو تھا، پہلے تو سمندر میں چل نہیں سکتا تھا، سمندر میں پیدل جا نہیں سکتا تھا، تو کیا کیا تو نے؟ جہاز کو لے لیا۔ کہ جہاز پر تیرا بھروسہ تھا کہ سمندر پر میں نہیں چل سکتا، جہاز لے کر جائے گا۔ جہاز پر سوار ہوا تو جہاز جب ہچکولے کھانے لگا تو تیرا یقین کس کے اوپر آ گیا؟ ملاح پر، کیپٹن ہے، چلا لے گا، نکال لے گا۔ لیکن جب وہ ڈوبنے لگ گئے، تب پھر تیرا یقین جہاز کے ان تختوں پر ہوا کہ یہ ڈوبیں گے نہیں، کسی طرح اس پر سوار ہو جاؤں گا۔ جہاز سے یقین بڑھ کر ملاح پہ آیا، ملاح سے بڑھ کر کے ٹوٹے ہوئے تختوں پر آیا۔ تختے پر بھی تو لیٹا ہوا چل رہا تھا، جب تختہ بھی چلا گیا اور تو سمندر کے حوالے ہوا، اس وقت بتا تیری کیا کیفیت تھی؟ اس وقت تیری کیا کیفیت تھی؟ تو کیا سوچ رہا تھا؟ کیونکہ جتنے سہارے تھے سب نکل گئے، جہاز تھا وہ بھی چلا گیا، ملاح تھا ڈوب گیا، تختہ تھا چلا گیا، لاسٹ کچھ نہیں تھا، سمندر کے حوالے اپنے آپ کو کیا۔ اس وقت تیری سوچ کیا تھی؟ وہ کہتا ہے میری سوچ یہ تھی کوئی تو ایسی طاقت آئے جو مجھے یہاں سے بچا لے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں جو تیری روح نے پکارا اسی کا نام اللہ رب العزت ہے۔ جو تیری ایسی کیفیت میں یاد آ جائے سمجھ لے وہی اللہ کی ذات ہے۔ جہاں سارے سہارے ختم ہو جائیں، سارے امیدیں ٹوٹ جائیں، وہاں پھر جس چیز کی یاد آتی ہے وہ رحمان و رحیم ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہم نے زندگیوں میں تجربے کے طور پر بھی دیکھا ہے، جب سارے لوگ چھوٹ جائیں، آخری جو امید ہے اسی امید کو کہتے ہیں، اسی یقین کو کہتے ہیں اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات، یہاں سے بندہ پھر اتنا پاورفل ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ چھت لگی ہے، چھت کس پر کھڑی ہے؟ چھت تو پلر کے اوپر ہے، دیواروں کے اوپر ہے، لیکن ابھی اگر کوئی بتا دے کہ کریک ہو گئی، چھت گر سکتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بھاگ کر کے باہر نکل جائیں گے، یہی ہوگا۔ چھت، پلر والی چھت گر رہی ہے تو بھاگ کر کے کہاں جاتے ہیں؟ آسمان کے نیچے جس کا کوئی پلر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی پلر ہی نہیں، پورا آسمان کہیں پلر ہے؟ عجیب یقین ہے تمہارا، یہ پلر والی چھت پر یقین نہیں ہے کہ یہ بلڈر کا بنایا ہوا ٹوٹ سکتا ہے، وہ رب العالمین کا ہے، کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس یقین کا نام ہے خدا وحدہ لا شریک کا ہونا۔ تمہارا یقین بتاتا ہے، تمہارا یقین، تم بچنے کے لیے بھاگتے کہاں ہو؟ بھاگتے وہی ہو، یہ بے اختیار ہے، کوئی کہتا نہیں ہے تمہیں، یہ بغیر تمہارے، یہ فطرت میں اللہ نے تمہارے ڈال رکھا ہے، فطرت میں ڈال رکھا ہے۔ میرے عزیزو، بہت سارے ایسے ہیں، ہر بچے کو سکھایا نہیں جاتا آگ گرم ہوتی ہے، برف ٹھنڈا ہوتا ہے، فطرت میں اللہ اس کے ڈالا ہوا ہے۔ کیا سب کو سکھایا آپ نے؟ ہر بچے، کسی بچے کے ساتھ اتفاق ہو گیا، آگ کے قریب آیا تو اس کو بتا دیا ہوگا؟
لیکن ایسا ہوتا نہیں عام طور پر کہ وہ بھی کلاس لی جاتی ہے، آگ کتنے سیلسیس گرم ہوتی ہے، یہاں انگلی نہیں لگاتے، وہاں نہیں لگاتے. ارے یہ سینس ہے جو ہر انسان کے اندر آتا ہے، ہر انسان کے اندر آتا ہے. اور یہ بھی آپ بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہیں کوئی کورس کیا ہے آپ نے کہیں پر، کسی اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالجز میں، کہ خوشبوئیں دنیا میں کتنی ہیں اور بدبوئیں کتنی ہیں؟ اس پر کسی نے کورس کیا ہے کیا؟ کوئی کورس کیا ہے؟ آپ مجھے بتانا کہیں پر بھی کوئی ریسرچ ہوا ہے؟ اس کو خوشبو کہتے ہیں، اس کو بدبو کہتے ہیں. نہیں کیا کورس، آپ نے کبھی نہیں کیا، مجھے پتا ہے. لیکن میں کوئی بھی ایک چیز لا کر کے رکھ دوں جس سے مہک آ رہی ہے، اس کا نام کچھ بھی نہیں. میں آپ سے پوچھوں، بتاؤ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے؟ تمہاری ناک بتا دے گی یہ بدبو. یہ سینس کیسے آیا؟ کیا اس کا نام تمہیں پتا؟ کہیں ریسرچ کیا ہے کہ اس کو بدبو کہتے ہیں؟ نہیں. تمہاری طبیعت اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے. یہ میری طبیعت پر بوجھ بن رہی ہے، دماغ پر بوجھ بن رہی ہے، یہ بدبو ہی ہے. اسی کی جگہ اگر میں کوئی اچھی والی خوشبو لا کر کے رکھ دوں، نام کچھ نہیں، نام کچھ نہیں، میں آپ سے کہوں بتائیے کیا ہے یہ سونگ کر، وہ کہے گا کچھ تو ہے لیکن خوشبو ہے. یہ چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ہونے پر کسی کو بتانا ضروری ہے، میرے عزیزو، اللہ نے خود زندگی میں ایسی چیز ڈال رکھا ہے. تم جب خوشبو اور بدبو کو بغیر کسی استاد کے پہچان لیتے ہو، بغیر کسی استاد کے پہچان لیتے ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ہر انسان کو دو چیزیں عطا کی ہیں، خیر والی بھی اور شر والی بھی. تم خود پہچان لیتے ہو، اس لیے اپنے عقل کا بھی استعمال کرو، اور جہاں عقل تھک جائے، مالک عقل اور عقل کو صحیح پرکھنے والے، کامل عقل والے انسان کامل محمد الرسول اللہ کا سہارا لو. بات یہی ہے. اب یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، عقل کا استعمال کر کے نشانیوں سے آدمی سمجھ تو سکتا ہے. دھواں ہے کہیں پر، دھواں کہیں ہے، آپ بغیر وہاں گئے اتنا تو کہہ سکتے ہیں آگ تو لگی ہوگی. آپ نے آگ نہیں دیکھا لیکن دھواں دیکھ کر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آگ ہوگی. آگ کے بغیر دھواں آیا کیسے؟ یہ اتنا سینس تو ہے آپ گئے نہیں، دور بیٹھے. یا عقل کا استعمال ہے، یا عقل کے استعمال سے آپ نے کہا. میاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ عقل ساتھ نہیں دیتی، ہر جگہ عقل کامل نہیں ہے. اسی لیے اس عقل کو مرید بنانا پڑتا ہے کامل انسان کا، کہ اتنا بھی آزاد نہ ہو جائے. عقل، فلسفی لوگ صرف عقل استعمال کیے، گمراہ ہو گئے، صرف عقل. اسی لیے جو لوگ آج ایتھسٹ بنے ہیں وہ صرف لاجک بات کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف محسوسات کو بات کرنا چاہتے ہیں، جو چھونے پر معلوم پڑے، جو چکھنے پر معلوم پڑے، جو دیکھنے پر معلوم پڑے، جو سونگنے پر معلوم پڑے، وہی چیز کا ایگزسٹ ہے، وہی ہے. باقی جو چیز نہیں ہے وہ خیالی ہے، کالپنک ہے. میاں ایسی کالپنک بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو پتہ نہیں. آپ کو ایک تھپڑ بھی لگاؤں اور اس کے بعد کہ سر میں مار دیا، درد ہو رہا ہے، میں کہوں کہاں ہے وہ درد؟ نہ چکھنے سے لگتا ہے، نہ سونگنے سے لگتا ہے، نہ دیکھنے سے لگتا ہے، احساس ہے. درد کا احساس ہے، وہ دکھتا کچھ نہیں. کوئی چیزیں ایسی ہیں جو ہیں، ان کا ایگزسٹ ہے لیکن اس کو احساس کرنا پڑتا ہے. یہ ساری باتیں عقل والوں کے لیے میں نے کہا. اب یہ آخری باتیں سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، عقل کو اتنا آزاد بھی مت رکھو، اتنا آزاد بھی مت رکھو کہ شیطان کس انداز میں آتا ہے پتہ ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شیطان سب سے پہلے مسلمان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے زمین کو کس نے بنایا؟ تم یقین کے ساتھ جواب دیتے ہو اللہ نے بنایا. آسمان کو کس نے بنایا؟ شیطان سوال ڈالتا ہے، تم جواب دیتے ہو اپنے اندر سے ہی اللہ نے بنایا. درختوں کو، سمندروں کو، پیڑ پودوں کو، جانوروں کو، جنات کو، ملائکہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ سوالات ڈالتا رہتا ہے اور تم جواب دیتے رہتے ہو اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا. اخیر میں جا کر کے شیطان تمہارے دماغ میں یہ سوال ڈالتا ہے پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ تو اللہ کو کس نے بنایا؟ یہاں تک تمہیں لے آتا ہے. اور یہی ہے جو عقل دھوکہ کھانے لگ جاتی ہے. عقل کو وہاں سہارے کی ضرورت ہے.
یہاں تک تو تم نے حاصل کیا. چیزوں کو آپ ترتیب دے کر کے معلوم کر سکتے ہیں. ابھی کسی سے آپ بھی ڈیبیٹ کر کے بول سکتے ہیں زمین ایسی نہیں آئی, آسمان ایسی نہیں آیا, اس کو کوئی چلا رہا ہے یا کسی نے بنایا. لیکن جب بات چلتے چلتے خالق کائنات پر آتی ہے, عقل وہاں پر کمزور محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو. ایسی جگہوں پر میرے عزیزوں کامل عقل کے لیے کسی سچے انسان کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح امام فخر الدین رازی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, فلسفی ہیں, منطقی ہیں, اور دلائل سے لوگوں کو عاجز کر دیتے تھے. پوری دنیا میں ان کے چرچے تھے. لیکن موت کا وقت جب قریب آیا تو شیطان ان کے پاس آیا, کہا رازی تم بڑے فلسفی ہو, منطقی ہو, سائنسدان ہو, بتاؤ اللہ کے ہونے پر تمہاری کیا دلیل ہے؟ اللہ کے ایک ہونے پر کیا دلیل ہے؟ امام رازی نے دلیل دے دی. موت کا وقت قریب ہے, سرانے کے پاس کوئی بزرگ کی شکل میں آیا ہوا شیطان, آپ نے دلیل دی, اس نے دلیل کو کاٹ دیا. دوسری دلیل دی, اس نے کاٹ دیا. تیسری دلیل دی, کاٹ دیا. اور شیطان بھی بڑا علم والا ہے, 360 دلیلیں انہوں نے اللہ کے وجود پر دی. ہم کہاں سے دے پائیں گے؟ 360 دلیلیں دی اللہ کے ایک ہونے پر اور اللہ کے وجود پر. جب اخیر میں عاجز آ گئے, ایمان ڈگمگانے جیسا لگا, آدمی پھر سوچنے لگتا ہے پھر ہے یا نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں ہر چیز کا یہ سامنے والا توڑ نکال رہا ہے, تو پھر میں اپنی بات میں پکا ہوں یا نہیں, شک پیدا کر دیتا ہے شیطان. اس وقت جانتے ہو کیا چیز ساتھ آئی؟ فخر الدین رازی بیعت کیے ہوئے تھے نجم الدین کبریٰ. سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں, اور صاحب دل بزرگ, صاحب کشف اور پیر و مرشد زندہ تھے. مرید کے یہ حالات دیکھ رہے تھے بڑی دور سے, وضو فرما رہے تھے, اور دیکھا نہ گیا اپنے مرید کی جانکنی کے وقت کے یہ حالات. وہیں سے پکار کر کہا رازی تو کس سے بحث کر رہا ہے؟ وہ ابلیس لعین ہے جو تیرے ہر سوال پر ہر دلیل پر کاٹ کرے گا. اس سے صرف اتنا کہو میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں, بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. جب آپ نے امام رازی نے اس سے کہا میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں, میرا زمین پر ہونا ہی دلیل ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے, جس طرح میں چل رہا ہوں. اس جواب کے بعد ابلیس لعین یہ کہتا ہوا گیا اے رازی اگر آج وہ نجم الدین کبریٰ نہ ہوتا تو میں تیرا ایمان لے جا چکا ہوتا. اس مقام پر میں نے ہزاروں کے لے لیے, اگر تیری یہ نسبت نہ ہوتی تو میں لے لیتا. پتہ یہ چلتا ہے کہ عقل ایک جگہ آ کر کے عاجز ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر ہمیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی لیے ہم اپنے زمانے کے مشائخ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پیر ہمارے شیخ جو ہیں, لیکن یہ تو سلسلہ لگا ہوا ہے مصطفیٰ کی ذات. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کسی کا پیر کامل نہیں تو اس کا پیر کامل ہوگا, اس کا نہیں تو اس کا پیر کامل ہوگا, ارے اس کا نہیں تو اس کا, کہیں تو جا کر اوپر کامل پیر ہوگا. اور یہ سلسلہ ہے, چین ہے, کرنٹ ہے, ایک جگہ بٹن لگا دو تو کرنٹ نیچے تک تو آ ہی جائے گا. اس لیے یہ سلسلہ ہوتا ہے. بہرحال دو باتیں میں نے آج آپ کے سامنے عرض کی ہیں. ایک, عقل کا استعمال کر کے اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں بہت بندے حاصل کر سکتے ہیں. دوسرے, عقل جہاں عاجز آ جائے, انسان کامل کا سہارا محمد الرسول اللہ کی ذات. ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے, اللہ کے وجود کو مانا ہے, تو کسی سائنسدان کے بتانے سے نہیں, میرے آقا کے بتانے سے. اللہ کے رسول نے بتایا. اب بہت سارے, ابھی 2-3 دن پہلے ایک نان مسلم ہے, وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے, کہا کہ ہمارے پنڈت جی کہتے ہیں یہ سورگ نورگ یہ سب چیزیں بنائی ہوئی ہیں, کالپنک کچھ ہے نہیں. کسی نے دیکھا ہے کیا؟ جنت ہے, دوزخ ہے, یہ سب دھرموں نے اپنے اپنے بنایا ہوا ہے. تو ہم نے کہا کہ وہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے کالپنک ہے, ان کے لیے کالپنک ہے کیونکہ وہ دیکھے نہیں ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ان سے میں پوچھتا ہوں, ان سے پوچھو نیوزی لینڈ کا ویدر کیسا ہے؟ بہت ٹھنڈا ہے. کہا گئے تھے؟ نہیں. کسی نے بتایا؟ ارے میاں یہ بھی کالپنک ہے, کسی کا سن کر کے ہی تم بتا رہے ہو. نیوزی لینڈ کا ویدر ایسا ہے, امریکہ کا ویدر ایسا ہے. ہر جگہ گئے تو نہیں, معلومات لیے بیٹھے ہو. کس سے لیے ہو؟ کوئی تو سورس ہے, اور جو بتایا ہوا اس پر تمہیں اتنا یقین ہے. جسی نے
کہہ دیا کہ نیوزی لینڈ میں بہت ٹھنڈی ہے، مان لیا، امریکہ میں گرمی ہے، مان لیا، اور تم جب انسانوں کی بات مان لیتے ہو، ہم نے دیکھا میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت رحمان ہے، ہم نے مانا، اللہ کے رسول نے کہا وہ رحیم ہے، ہم نے مانا، اللہ کے نبی نے کہا وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے، ہم نے مانا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم چلتے پھرتے آوارہ لوگوں کی مانتے ہو، ہم کائنات کے مالک و مختار کی مانتے ہیں۔ تم جن کی مان کر کے پوری دنیا میں چل رہے ہو، تمہیں ویدر بھی پتا ہے، ماحول بھی پتا ہے، امریکہ میں لوگ کیا کھاتے وہ بھی پتا ہے، گئے نہیں، سن کر کے تمہیں پتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جو ہم تو جنت گئے نہیں، ہم تو دوزخ دیکھے نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ معراج کی شب گئے ہیں، جنت بھی دیکھا ہے، دوزخ بھی دیکھا ہے، آ کے انہوں نے حالات بتایا، تو پھر ہم کیوں نہ مانے؟ اس لیے مانتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس۔ اقبال نے کہا ہے اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے۔ کربوں نہ رسیدی تمام ابو لہبی، اگر ان کی بات نہیں مانا تو زندگی ابو لہب کی طرح۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ہم یہ ساری چیزیں لے کر چل رہے ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، دلائل بہت ساری ہیں، لیکن اتنی بات میں آپ سے کہوں گا، پراؤڈ فیل کرو، فخر محسوس کرو کہ اللہ نے تمہیں اسلام میں پیدا کیا۔ پراؤڈ فیل کرو، سر جھکا کر جینے کا نہیں، سر اٹھا کر جینے کا موقع ہے۔ میرے عزیزو، کیا چیز کی کمی ہے تمہارے دین میں؟ اللہ نے تمہارے ان پیشانیوں کو ایرے غیرے نتھو کھیرے کے سامنے جھکنے سے بچا رکھا ہے۔ ہر کسی طاقت کو دیکھ کر تم نہیں جھکتے، ارے تم تھوڑی نہ وہ چوہے پہ بھی جھک گئے، بلی پہ بھی جھک گئے، سانپ پہ بھی جھک گئے، ہاں جس کو طاقت میں دیکھا جھک گئے۔ نہیں، ہم طاقت کو دیکھ کر نہیں جھکتے، ہم صبح سے لے کر رات تک ایک ہی بات کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ ہم آئے تھے دنیا میں تو کان میں سب سے پہلے یہی کہا گیا تھا، اللہ اکبر، اور جب دنیا سے جا رہے ہوں گے جنازہ رکھ کر کے بھی امام صاحب کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ مسلمان ہے جس کا عقیدہ ہے۔ ہر کسی کے سامنے اللہ نے تمہاری پیشانی کو جھکنے نہیں دیا۔ یہ کتنی عزت والی بات ہے۔ اللہ نے تمہیں محترم رکھا ہے، مقدس رکھا ہے، اور پاک اتنا رکھا کہ حلال و حرام کی تمیز دنیا میں دوسرے جگہوں پر کہیں نہیں ہے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کیا؟ جو بھی انسان کی فطرت کو میل نہیں کھاتی وہ تمہارے لیے جائز نہیں رکھا گیا۔ تمہیں ایسا نہیں رکھا گیا کہ تم پیشاب بھی پی لو، پخانا بھی کھا لو، شراب بھی، ہر غلاظت نہیں، تم انسان ہو۔ اور جو دنیا کیا سمجھتی ہے، شراب کیوں نہیں پی سکتے؟ وہ باقی ساری، جو شراب پینے والا ماں اور بیوی میں فرق نہیں کر سکتا، بیٹی اور بہن میں فرق نہیں کر سکتا، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے ہر ایسی چیز سے بچا رکھا ہے جو انسانیت کے اقدار سے گرا دیتی ہو، انسان کو انسانیت کے اخلاق سے گرا دیتی ہو۔ میرے عزیزو، ایک ابھی واقعہ میرے پاس آیا ہوا ہے، ابھی ممبئی کی سرزمین پر ایک باپ نے اپنی بیٹی سے کئی مرتبہ زنا کیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو گرفتار کیا گیا، ابھی بہت روتا ہے، مارا پولیس نے، بہت کچھ کیا، بہت لمبے کیسوں میں گیا، لیکن کنٹینیو روتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا نہیں، میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مجھ سے کیسے ہو گیا پتہ نہیں، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، ہوا۔ ارے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار۔ اور جب حد سے تجاوز کر گیا تو یہ معاملہ سامنے آیا۔ باپ اپنی بیٹی سے، بعد میں ریزن، وجہ معلوم کی گئی، جب بھی یہ معاملہ وہ کرتا تھا تو نشہ میں دھت ہو کر کرتا۔ یہی چیز ہے، رب نے تمہیں محفوظ رکھا ہے۔ تم اپنے پیٹ سے، اپنے پشت سے پیدا ہونے والی بیٹی کی عزت کو تار تار کر سکتے ہو تو پھر دنیا کہاں محفوظ رہے گی؟ شراب کو اللہ تعالیٰ نے کتنا تم سے دور رکھا، اور تاش کے پتے، آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ گیمبلنگ تو ایک ہمارے لیے فیشن کی بات ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ جوا، سٹا، یہ ساری چیزوں میں جو لوگ بھی ملوث ہیں کان کھول کر کے سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جوا وغیرہ کھیلتا ہے اگر وہ مسجد میں آ کر وضو بھی کرتا ہے تو گویا کہ خنزیر کے خون سے وہ وضو کر رہا، وہ اتنی غلاظت میں پڑا ہوا ہے کہ وضو بھی کرنے آتا ہے تو اپنے ہاتھ پیر کو خنزیر کے خون سے رنگ رہا ہے۔ یہ ساری، یہ بیڈنگ ہو، جو کچھ بھی، یہ سب اسلام نے تمہارے لیے نہیں رکھا، پاکیزہ دین ہے،
प्राउड फील करो, फखर महसूस करो। अरे गटर नाली वाले नहीं हो, कचरे वाली कोई ईद नहीं है तुम्हारी। जब भी ईद भी आए तो देखो तुम्हारे जिस्मों से खुशबू महकने लगती है, ऊपर से नीचे गुस्ल से मलबूस, अच्छे कपड़ों में मलबूस, उम्दा इत्र में, ये सारे लोग, ऐसा लगता है बहुत सारे दूसरे लोग भी कहते हैं फरिश्तों की जमात उतरी हुई लगती है। खुशियों में भी अल्लाह ताला ने तुम्हें पाकीज़ा रखा। दुनिया खुशियां मनाए अभी 31st नाइट। जानते हो आप, सिर्फ इंडिया के 5 स्टेट की बात बता, 5 शहरों की बात, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली और इस तरह के 5 बड़े मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं, इनमें एक रात में 1700 करोड़ की शराब पी गई। एक रात की बात कर रहा हूं। ये ईद मनाने का तरीका है दुनिया का। मैरी क्रिसमस कह करके कितनी मैरियों की इज्जत लूट ली जाती है, कितनों के साथ आम हो जाती है बातें। तुम्हें अल्लाह ने हर चीज से पाक रखा है, कचरे से भी पाक रखा है, हर जगह झुकने से बचा रखा है, जुबान पर तुम्हारे क्या जाए क्या ना जाए वो भी पाक रखा है। और आप बताओ, मर्सिडीज कार लियो हो, मर्सिडीज कार, और उसमें मिट्टी का तेल, चुमनी तेल डाल के चलाओगे, चलेगी? अरे उसकी इज्जत की तार तार कर दिया तुमने, कब तक चलेगी? घासलेट डालकर चला रहे हो। जो उम्दा गाड़ी थी उसको उसके शायान शान कंपनी वाले ने जो कहा था वही पेट्रोल डालते, गाड़ी बहुत लंबी लॉन्ग लाइफ चलती। तुमने दूसरी चीजों को रखा तो गोया कि अपने उस गाड़ी को बर्बाद किया है। इसी तरह बिला तशबीह बिला तमसील, तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है वही बताएगा जिसने तुम्हें पैदा किया। वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए कौन सी चीज है, हलाल चीजें, पाकीज़ा चीजें उसने हमारे लिए रख दिया, हराम को हमसे दूर रखा। क्यों? तुम्हारे अखलाक आला हो, तुम्हारी आंखें पाक हो, तुम्हारी जुबान तहारत के साथ हो। जब तुम बोलो तो लोगों में असर होने लग जाए, जब तुम देखो तो लोग तुम्हारी तरफ माइल हो जाएं। ये कब होगा? जब रब तबारक व तआला की मंशा के मुताबिक तुम अपनी जिंदगी बनाओ। बाकी तुम अपनी मर्जी से जीने लग जाओगे तो ये पाकीज़ा दीन को छोड़कर तुम गैर की और दूसरे अपने आप को बुराइयों में मुलविस करने की कोशिश कर रहे हो। ऐ नौजवानों, खास तौर पर आज के इस पुरफितन दौर में मैं नौजवानों से कहता हूँ, नशा ने हमारे मोहल्लों को बर्बाद कर रखा है। कितने शहर ऐसे जहां मैं जाऊं तो सबसे पहले हमसे कहते हैं कि हजरत हमारे इलाके के बहुत सारे नौजवान बच्चे नशा में मुलविस हो गए हैं, बेचते ये हैं, डीलर ये हैं, खाते ये हैं, कराते ये हैं, सब कुछ इनके जरिए से हो रहा है। मुझे दर्द होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई और होता तो मुझे उससे कोई गरज नहीं, कौन कहां सो रहा है, कौन कहां पढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारा नाम तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात से जुड़ा हुआ है, मेरे आका के नाम से तुम्हारा नाम है। दुनिया जब उंगली उठाती है तो मेरे नबी के अखलाक पर उठा सकती है, हुजूर की गुलामी पर उंगली उठा सकती है। इसलिए ऐ नौजवानों, अपने आप को बर्बाद ना करो। तुम्हारे पीछे तुम्हारी माएं रोती रह जाती हैं, तुम्हारे पीछे तुम्हारी बहनों की इज्जत और कितने लोगों की इंतजार की घड़ियां खत्म होने लग जाती हैं। एक जनाजा मैंने ऐसा भी पढ़ाया जिसका बाप 5 साल की बच्ची 5-6 साल की बच्ची उसको छोड़कर बाप चला गया। क्यों? नशा करता था और कैंसर में मुब्तला होकर ऐसे मर गया। नशा करता था। मुंबई की सरजमीन पर वो छोटी सी बच्ची मुझसे कहती है कि हजरत बताएं हमारा कसूर क्या है, हमारी क्या गलती है। उसका एक जुमला हाथ दिल पर चुभता है, वो तो चले गए जो कुछ करना था, हम तो 6 साल के हैं, हमारा क्या कसूर, हमारी क्या गलती। नौजवानों, तुम्हारे पीछे बहुत सारी जिंदगियां लगी हैं, उनका क्या कसूर है जो उनको बिना किसी गलती के तुम सजा देकर चले जाओगे। खुद बर्बाद होने को नौजवान ये समझते हैं, इट्स आवर लाइफ, ये हमारी जिंदगी है, एंजॉय करने दो हमें अपने अंदाज में। नहीं, तुम्हारी अपनी जिंदगी होती तो मैं कुछ नहीं कहता। जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।
اسی لیے اے نوجوانوں آؤ فخر محسوس کرو، پراؤڈ فیل کرو کہ اللہ نے مومن بنایا اور آخری امت میں بنایا، کتنی جگہوں سے اٹھایا تمہیں، اور دیکھو جانوروں جیسی زندگی نہیں بنایا، تمہیں کھانے پینے میں تمیز دیا، تمہیں بولنے اٹھنے بیٹھنے کے اخلاق عطا کیے، اور جانتے ہو پوری کائنات میں قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب ہے ہی نہیں، اور اتنا بڑا معجزہ وہ تمہارے پاس، دوسروں کے بعد جو بھی ہے سب بدل چکا ہے، کوئی پکا نہیں رہ گیا، جتنے آسمانی کتابوں کے دعوے ہیں وہ سب بدل گئے، سوائے قرآن کے ایک لفظ بھی نہیں بدلا، اور وہ قرآن ہے کس کے پاس؟ تمہارے پاس۔ اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے جس کو آج اٹھانے کے لیے، ارے تمہارے پاس کون نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ دنیا ایک سائنسدان پیدا کر کے ایک آئنسٹائن ہو تو اس پر فخر کرنے لگ جاتی ہے کہ یورپ کا ایک بچہ نکلا اور اس نے دنیا کو یہ تھیوری دی وہ تھیوری دی۔ تمہارے داستانیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اگر ایک پنہ بھی الٹ دو تو تمہیں دیکھنے کو ملے گا پوری دنیا کے اصلی ہیرو کہاں پر ہیں، وہ دامن اسلام میں ہے۔ خالد بن ولید کا مقابل لا کر دکھا دو، حیدر کرار کا مماثل لا کر دکھا دو۔ دنیا آج بھی حکومتیں چلانے کے لیے محتاج ہے عمر ابن خطاب کی سیاست کی، ابو بکر صدیق کی سیاست کی، انہوں نے جو سیاست کی پوری دنیا ان کی آج بھی محتاج ہے۔ ہمارے اس دیش کے موہن داس کرم چند گاندھی نے لکھا ہے، اگر دوسرے کوئی، انڈیا آزاد ہونے کے بعد یہ گاندھی کے الفاظ تھے کہ اگر دوسری کوئی مثال دے سکتا تو دیتا، لیکن کالپنک ہیں چیزیں، میں دیش چلانے کے لیے اگر کوئی مثال دے سکتا ہوں تو ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں، کہ انہوں نے ریئل کر کے دکھایا، امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ بہرحال میرے عزیزوں، وقت جمعہ کا ہے اور بہت طویل ہو چکا، آج میں نے آپ کا وقت زیادہ اس لیے بھی لیا کہ یہ سال کا پہلا جمعہ ہے اور 2026 کا پہلا جمعہ ہے، اور پہلا جمعہ آپ کی مسجد کے افتتاح بھی ہے۔ ایسی کوئی سوچی سمجھی پلاننگ سے ہم نے یہ تاریخ نہیں دی تھی، اتفاق کی تاریخ یہ خالی تھی اور اصحاب نے اس تاریخ کو رکھا، لیکن میرا یہ یقین کہتا ہے اس سال کی شروعات جمعرات اور جمعہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ پورا سال برکتوں والا ہو، امت مسلمہ کا سال ہو جائے اور ہمارے لیے خیر و سعادت اور برکتوں والا ہو جائے۔ یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میں ایک بات بتا کر ختم کر دیتا ہوں، وقت جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں رکتا نہیں، رکتا ہے، روک نہیں سکتے، نہ تمہاری جوانی رکی، نہ تمہارا بچپنا رکا، بوڑھے لوگ بھی اپنا بڑھاپا بھی نہیں روک سکتے، کچھ نہیں رکتا، وقت تیزی سے چلا جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، وقت نہیں جاتا ہے بلکہ ہماری زندگی جا رہی ہے۔ وقت جیسا ہے یہ روز مرہ کا سیم ہے، جنوری پھر آئے گا، ہم نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے ہم بدل رہے ہیں، وقت نہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں وقت بدل گیا، وقت نہیں، ہم بدلے ہوئے ہیں، ہم بچپن سے جوان ہوئے، جوان سے بوڑھے ہوئے، بوڑھے سے قبر میں، ہم بدلتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات، وقت پر کمانڈ کوئی حاصل کر سکتا ہے، کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ ایک علاج دے دیتا ہوں، ایک نسخہ ہے، وقت کو اگر قابو میں کرنا ہے، روک کے رکھنا ہے ہر وقت تمہارا، ہر وقت، تو ایک نسخہ بتایا گیا میرے عزیزو، کیا ہے؟ وقت بیٹھے ہوئے پہ بھی گزرتا ہے، سوئے ہوئے پر بھی، کھڑے ہوئے پر بھی، مالدار پر بھی، غریب پر بھی، کسی کا کنٹرول نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقت پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ وہ ہیں جو وقت کی روح کو پکڑ لیا۔ وقت کی روح کیا ہے؟ وقت کی روح کا نام محمد الرسول اللہ، وہ ہر زمانے کے بادشاہ ہے، ہر زمانہ ان کا ہے۔ وقت کی روح کو جس نے پکڑ لیا تو اس نے وقت پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، ہر زمانہ ان کا ہے۔ آج کوئی اگر یہ مجھ سے کہے غریب نواز کا زمانہ کون سا تھا، ارے پاگل، سوال غلط کر رہا ہے، یہ بھی زمانہ ان کا ہی ہے۔ ہر زمانہ، آج غریب نواز کا دور ہے کہ نہیں؟ غوث اعظم کا دور ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دور ہے کہ نہیں؟ دور ختم نہیں ہوگا، وقت نہیں ختم ہوگا، وقت پر ان لوگوں نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ اب 2026 آئے کہ 36 آئے کہ 46 آئے، سب ان
کا. اسی لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں وقت کی روح کو پکڑ لو. صبح بھی تمہاری، دوپہر بھی تمہارا، شام بھی تمہاری. تمہارے کبھی بڑھاپے نہیں آتے. مجھ جیسے نکمے نے، ایک کمزور طالب علم نے دیکھا ہے. آج میں اپنے پرانے زمانے کو یاد کرتا ہوں، کاش وہ خالی اوقات جو ہوتے تھے بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا، بخاری شریف کی تعلیم بھی دیتا. وقت اتنا مصروف ہو گیا کہ رہا ہی نہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے عزیزو بات رسول اللہ کی کرو، میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات کرو تو ایسا وقت پر اللہ کمان دیتا ہے. جس جگہ جاؤ صبح بھی بھیڑ تمہارے پاس، دوپہر بھی بھیڑ تمہارے ساتھ، شام میں بھی بھیڑ تمہارے پاس. اور ایسا ہی نہیں، وقت ایک جگہ کا نہیں، ہر جگہ کا تمہارا ہے. ہندوستان میں ہو تو بھی تمہارا، افریقہ میں ہو تو بھی تمہارا، امریکہ میں ہو تو بھی تمہارا. کیوں؟ روح وقت کی بات کرو، ہر وقت تمہارا ہے. ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.